इमरान खान वर्गा झूठा नहीं वेख्या। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। कितने दिन झूठ का चूरन बेचोगे? सुबह कहते हो पार्लियामेंट जाली है, शाम को कहते हो पार्लियामेंट में आके लड़ूंगा, पार्लियामेंट में आते भी नहीं हो, तनख्वाहें भी बटोरते हो, फिर सादक और अमीन भी कहलाते हो। 8 साल मुशर्रफ के तबाही के साल थे, 5 साल बिलावल के बाबा के सवा सत्यानाश के साल थे। मुशर्रफ ने सत्यानाश किया और हमसे पिछलों ने सवा सत्यानाश किया। अब तक इन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। एक इन्होंने बताया गल्फ स्टील का 1980 में, जो वो गल्फ स्टील ने मुर्गी के अंडे दिए जिससे सारी ये अरबोपति बन गए और जायदादें बन गई। एक तो वो इन्होंने कहा, हमने ये साबित इनकी डॉक्यूमेंट से किया है कि उसमें पैसा ही नहीं था गल्फ स्टील। 2 डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं, एक कतरी का खत और दूसरा ट्रस्ट डीड मरियम और हुसैन नवाज के बीच। अगर ये ICIJ, ये जो बार बार जर्मन अखबार भी जिसमें इंकशाफ हुए थे शुरू में, अगर ये ठीक कह रहे हैं तो कतरी खत भी खत्म, ट्रस्ट डीड भी खत्म, केस खत्म। ये आज फरार हो गए अदालत में से भी। इनको इलेक्शन कमीशन ने जो गलीज का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने ऑर्डर में कहा है कि ये फिल्थी है। फिल्थी का तर्जुमानी गलीज है। साथ उन्होंने कहा ये अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड का तर्जुमानी है हैवान है। ये अदालत इनके बारे में कह रही है कि आप अदालत तबाह कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन में जहाँ से ये भागना चाह रहे हैं इस्तिस्ना से और मेंटेनेबिलिटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे पाक फ़ौज की, जो कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और जिसका जवान दुनिया का बेहतरीन जवान है। और इस अज़्म का इजहार एक बार फिर से किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ़ ने, जिन्होंने कल मुल्तान गैरिजन का दौरा किया था और वहाँ पर मौजूद जवानों से उनकी मुलाकात भी हुई थी और जवानों की जो बहादुरी है, जो पेट्रोटिज़म है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसको सराहा था। और ख़ास तौर से जो मुल्तान कोर के जवान KP के अंदर और फाटा के अंदर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपनी ट्वीट्स में भी इसकी तफसील बताई है और आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इंतहाई पेशावराना फ़ौज की क़यादत करने पर उन्हें फ़ख्र है। और इस प्लेटफॉर्म से भी, इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जवानों को, इस दुनिया की बेहतरीन फ़ौज को भी सलाम पेश करते हैं। और यकीनी तौर पे जो दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंज है, जिसका अमली मुज़ाहरा उन्होंने किया है और ये भी साबित किया है कि इस चैलेंज से नबरदाज़मा होना हमारे जवान खूब जानते हैं, वो भी हमारे सामने है। और ये जो रिवायती जंग का चैलेंज है और जिसका सामना बहुत काबिल तारीफ़ अंदाज में किया जा रहा है, उसकी भी बारहा बात होती रहती है। आज ही फ़ौज के हवाले से अगर बात करें और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये थी कि हमने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का एक कामयाब तजुर्बा किया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 2200 किलोमीटर है। और ख़ित्ते के अंदर अगर देखा जाए, जो ग्रोइंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इन्वायरमेंट एक बनता चला जा रहा है, तो उसमें ये नागुज़ीर हो गया था और उस लिहाज से एक अच्छी खबर भी है। और इसमें ये सलाहियत भी है कि मल्टीपल वॉरहेड्स डिलीवर कर सकता है, मल्टीपल टारगेट्स को विद हाई प्रिसिशन जो है वो एंगेज कर सकता है, दुश्मन के रेडार्स को तबाह कर सकता है। और इस कामयाब तजुर्बे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने हमारे इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट्स को मुबारकबाद भी दी है। तो एक तो ये आज की जो खबर थी वो हमने आपसे शेयर की है। अब जो हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है, और एक बार फिर से मुल्तान शहर का ही जिक्र आएगा कि जहां पर आज वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे और उन्होंने मेट्रो बस का इफ्तिताह किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुल्तान के शहरियों के लिए इसको एक तोहफ़ा करार दिया है। साथ ही साथ जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। पैनमा केस के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो वहाँ पर भी दोनों जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर लफ्ज़ी जंग जो है वो जारी है, गोलाबारी होती रहती है। आज भी उसके मनाजिर हमने देखे हैं। अगर आज बात करें जो कार्रवाई थी मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जो जवाब या जो बयान दायर किया गया अदालत के अंदर,
اس پر دستخط نہ ہونے کے باعث عدالت نے اس کو مسترد کیا ہے. اس میں جو چیدہ چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں, کیونکہ معاملہ تھا کہ مریم بی بی اپنے والد کے زیر کفالت ہیں یا نہیں. تو اس جواب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1992 میں ایک فوج کے سرونگ کیپٹن سے ان کی شادی ہوئی, جنہوں نے 1986 میں فوج جوائن کی تھی, اور اس کے بعد وہ سول سروس میں چلے گئے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے لے کر ابھی تک وہ اپنے والد کے نہیں بلکہ شوہر کے زیر کفالت ہیں. اور جو 4 لندن فلیٹس کا ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بینیفیشل اونر نہیں ہیں. اور پھر ایک سوال کے جواب میں حسین نواز صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ حسین نواز صاحب کی 2 شادیاں ہیں, ایک بیوی سے ان کے 4 بچے ہیں اور دوسری بیوی سے ان کے 3 بچے ہیں. اور حسین نواز شریف صاحب کو جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے کافی تشویش لاحق ہوئی, تو منروا کمپنی کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, اور اپنے بھائی کی درخواست پر یعنی حسین نواز کی درخواست پر مریم بی بی جو ہیں وہ منروا سے رابطے میں تھیں, جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ای میلز ایکسچینج ہوئی یا کورسپونڈنس تھی, یعنی وہ اپنے بھائی کی طرف سے آتھورائزڈ ایجنٹ کے طور پر وہاں پر رابطے میں تھیں اور کام کر رہی تھیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو کرٹیسزم جاری ہے, ایک تو ہماری سیاست کا خاصہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے, اب اس کو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, بٹ یہ ہمارے سیاست کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی اپنی جڑیں جو ہیں وہ گہری کرتی چلی جا رہی ہے, اور آج بھی اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے. دوسری جانب جو آج معاملہ پروگرام میں اٹھائیں گے وہ یہ بھی ہے کہ اس پینما کیس کے تناظر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کو آپ دھمکی کہیں یا جس کو کسی اور قوت کی جانب اشارہ قرار دیں, اس پہ بھی آج بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پیرالل کرٹیسزم چل رہا ہے پی ٹی آئی کا پینما کیس پہ اور پیپلز پارٹی کا, کل خواجہ سعد رفیق صاحب بولے تھے, آج ملتان کے اندر چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں. $60 ملین سوئس بینکس میں آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں پیسہ تو تمہارا ہے, آ کے لے جاؤ اور واپس پاکستان میں لے جا کر خرچ کرو. NICL کا مقدمہ وہاں پر فیصلے ہو چکے, نندی پور کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اربوں روپے کی وہاں پر پاکستان کے خزانے کو ٹیکا لگا. اسی طریقے سے اوگرا کو دیکھ لیں آپ, اسی طریقے سے رینٹل پاور کو دیکھ لیں آپ, اربوں خربوں, اور پھر جنہوں نے قرضے معاف کروائے اور اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے وہ اونچی زبان میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتساب ہونا چاہیے. تو یہ اشارہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب, اور یہی الفاظ کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی استعمال کیے تھے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کچھ اور بھی کہا ہے پینما کیس کے حوالے سے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا قوم سے خطاب کے دوران بھی اور پارلیمان میں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہ میری زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب کی مانند ہے. اور جس پر اس ہیئرنگ کے دوران جو پینما کیس کی چل رہی ہے, جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے, یہ آبزرویشن ان کی طرف سے آئی تھی کہ وزیر اعظم کی زندگی جو وہ کہتے ہیں کہ کھلی کتاب کی مانند ہے, لیکن اس کھلی کتاب کے بعض صفحات غائب ہیں. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کس کو پیغام دینا چاہ رہے تھے اور کیا کہا انہوں نے, وہ بھی سنیے. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں, اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں, تضحیق نہ کریں, تضحیق نہیں کروائیں گے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب وفاقی وزیر ہیں اور پینما کیس کے ڈیفنس میں سپریم کورٹ میں بھی نظر آتے ہیں, اس کے باہر بہت سے دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کس کو پیغام دے رہے تھے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اسی سے ملتا جلتا پیغام رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ لاء منسٹر ہیں پنجاب کے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے, چند روز پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہی طاقتیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو قتل کرایا, بھٹو صاحب کے قتل میں جو ملوث تھے, وہی لوگ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کہا پنجاب اسمبلی کے اندر, وہ بھی سنیے. عمران خان صاحب کی موجودگی میں 10 بار سے زیادہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ تابوت نکلے گا سپریم کورٹ سے. تابوت میں کیا ہوتا ہے یہ میں سیاسی ورکر کے طور پہ اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ تابوت میں کیا ہوتا ہے. میں یہ شیخ رشید کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو نا
کہ سپریم کورٹ سے تم تابوت نکالو گے تو پھر اس ملک میں ہر گلی چوک چوراہے سے پھر تابوت نکلیں گے. سپریم کورٹ سے تابوت نکالیں گے تو اس ملک میں ہر گلی اور چوراہے سے تابوت نکلیں گے. بڑا خطرناک قسم کا بیان رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے آیا. اب کل ایک اور انٹرویو کے دوران سلمان شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ایک اور کنفیوژن کھڑی کر دی, یا ایک اور سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا حکمران فیملی کے لیے, شریف فیملی کے لیے, جو کہ یہ کہتے آئے ہیں کہ 2006 سے ملکیت ہیں یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں حسین نواز صاحب کی, یا پھر اگر کوئی سیٹلمنٹ بھی ہوئی ہے تو وہ بھی 2006 بتایا جاتا ہے. لیکن اس میں حسین نواز صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا. فیملی کی شاہزیب صاحب ڈویژن جو ہے وہ بیک ان 2007 بڑی ایمیکیبلی جب جدہ میں ایگزائل میں تھی تب ہوئی, اور سارے فیملی ایسٹس جو ہیں وہ ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. جی, یہ سلیمان شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جائیداد کا بٹوارہ جو ہے وہ 2007 میں ہوا تھا. تو سوال اب یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پھر 2006 میں کس طریقے سے حسین نواز صاحب کو فلیٹس مل گئے تھے, کیونکہ قطری خاندان کے حوالے سے بھی اگر جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو اس میں بھی 2006 کی تاریخ دی جا رہی ہے, بٹ اس حوالے سے بھی حکمران فیملی کیوں ابھی تک واضح ایویڈنس سامنے نہیں لائی, اپوزیشن کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں, ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار پرائیویٹائزیشن, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. اور فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں, جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے جو پیغامات اس وقت دیے جا رہے ہیں, اب ان کو دھمکی کہا جائے یا کسی کو میسج کنوے کرنے کی کوشش کہا جائے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے سعد رفیق صاحب بھی اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی؟ پہلے تو شکریہ, میں تو سمجھا تھا ہمیں صرف آپ کو سننے کے لیے بلایا, تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہا آپ کو روز سنتے ہیں, ہم روز سنتے ہیں, ہم آپ کو روز سنتے ہیں, تو آج آپ کو بھی بتایا جائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں تو تیار ہو گیا تھا, میں تو بالکل آرام سے تیار, ایک اور چائے آرڈر کرنے کے لیے ابھی منگوا دیتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے میرا خیال ہے سب سے اچھی خبر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے فوج کے حوالے سے بات کی تھی, وہ اچھی خبر تھی, لیکن بہت ہی بڑی خبر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج آج 50,000 پوائنٹ. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی اچھی نیوز یہ بھی دینی چاہیے, چلیں آپ کے توسط سے پہنچ گئی, جس سے معیشت کا ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, عوام کے, آپ کہتے ہیں عوام کے لیے کیا عوام, اتنی ہسٹورک چیز ہے کہ جس کی میرا خیال ہے نظیر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. پیغامات کا جہاں تک تعلق ہے, میرا خیال ہے جہاں تک کچھ بیانات ہیں, شہباز شریف صاحب کا تو بیان بالکل پولیٹیکل اس کا ایک حصہ تھا, نہ انہوں نے کسی کو کرٹیسائز کیا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے حملے کر رہی ہے, ہمارے پولیٹیکل حملے, اور ہم تو پھول نہیں ان کو بھجوائیں گے ان ریٹرن, تو وہ تو بالکل صحیح ہے. کچھ بیانات جس طرح آپ نے رانا ثناءاللہ کے سنائے تھے, آئی تھنک وہ تھوڑا سے ایگزیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جتنا آپ کو جانا چاہیے. یہ I don't think so I will approve. یہ پھر ان کی یعنی ذاتی رائے ہوتی ہے. ملٹری کوڈز کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اچھی پرفارم نہیں, یہ بھی ذاتی رائے. میرے حساب سے ذاتی رائے ہونی نہیں چاہیے. آپ پارٹی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, وزیر ہیں پنجاب کے. نہیں, میں نے کہا یہ جو ہم کہہ کے نکل جاتے ہیں نا کہ ان کی ذاتی رائے ہوگی, تو یہ میرے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے, کیونکہ میں مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور مسلم لیگ نواز کی ایک پالیسی ہے, تو ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی. میرا بھی بہت ذاتی ایسپیکٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن پارٹی کی جو ایک رائے ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو سب کو چلنا پڑتا ہے. ایک تھریٹ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دھمکی دی نا, اتنی خطرناک بیان دے دیا کہ پاکستان کے ہر محلے ہر گھر سے تابوت نکلیں گے. نہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ان ریٹیلیشن دیا ہے کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی پہلے انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے بھی کہہ دیا. نہیں کہنا چاہیے, کسی طرح سے بھی نہیں کہنا چاہیے. ہم سب کو یہ جو مقابلہ ہے, میں تو کہتا ہوں یہ جو مقابلہ ہے بھرپور طریقے سے لڑنا چاہیے کورٹ کے اندر. ان کو بھی حق پہنچتا ہے کورٹ میں جا کے اپنے دلائل دینے کا اپنے لائرز کے تھرو, اور ہمیں بھی حق پہنچتا ہے. اور پھر ساتھ میں کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ججز پر پورا 100% اچھا, یہ وزیر اعظم صاحب کی زندگی کے صفحات جو غائب ہیں, جو جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے, وہ کس کو نظر نہیں آ رہے؟ سعد رفیق صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو آپ اس طرح سے بیان دے. دیکھیں جوڈیشری کے بارے میں اور فوج کے بارے میں ہمارے آئین میں بھی ہے کہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, اور کہنا بھی نہیں چاہیے, بیکاز وہ پولیٹیکل ان کا کوئی رول نہیں ہے, اور ان کو بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آنا میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے.
لیکن اس میں اگر کچھ اس طرح سے کئی چیزیں پوائنٹ آف ویو آپ اپنا دیتے ہیں جس میں ڈائریکٹلی آپ کوئی وہ نہیں, اور یہ اتنی بڑی بات نہیں, یہ تو یہ اچھا بڑی بات نہیں ہے. نہیں, وہ جس طرح میں دیکھیں میں نے رانا ثناء اللہ کا کنسیڈ آپ نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ سامنے کلیئر نظر آتا ہے نا, اب صفات نہیں ہے, صفات ہے, مطلب ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر مہمانوں کے سامنے اسی گفتگو کو لے کر جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اعجاز چودھری صاحب, اچھی خبر جو ہم نے بھی سنا دی پروگرام کے آغاز میں اور پھر زبیر صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں سنا دی, کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں کرتے, پازیٹیو چیزوں پہ بات نہیں کرتے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اور یہ جو ہم نے آپ کو کچھ ساؤنڈ کلپ سنائے ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے کہ کہاں کس کو میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں دونوں تینوں باتوں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جہاں تک تو پاک فوج کی اچیومنٹس کا تعلق ہے, وہ ساری پاکستانی قوم کے لیے ایک قابل فخر سرمایہ ہے, اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے, جو جان قربان کرتے, زندگیاں قربان کرتے, اپنے لوایقین کو چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہزاروں ہیں جن کے زخمی ہیں, ٹانگ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, وہ بھی اس لیے پاک فوج کو تو آل آؤٹ فار پاک فوج. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کو معلوم ہے ایک نہیں دو جگہ گیرزن میں جب چیف گئے تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہماری بڑی انسلٹ ہوئی تھی. ایک وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی سوال ہوا, ڈان لیکس اور ڈان لیکس کا بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حکومت کو کہ جب تک ان دو باتوں کا یہ جواب نہیں دیں گے پراپرلی, کسی کی ذمہ داری فکس نہیں کریں گے, اس وقت تک لوگوں کے دلوں کے اندر یہ کانٹا چبھا رہے گا. دوسری بات جو کی نا جی اسٹاک ایکسچینج کی, 50,000 اسٹاک ایکسچینج کوئی کھاتے ہیں, پہنتے ہیں, وہ شیلٹر بناتے ہیں اس کا. روٹی جب 3-3.5 سال پہلے یہ آئے تھے نا تو 3 روپے کی تھی, آج 7 روپے کی ہے. یہ ہنس سکتے ہیں, پالیسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے. آپ کی اکانومی بہتر ہونے کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ ویسے پارٹی کی پالیسی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ نا, یہ جب تک یہ ساری چیزوں کے اثرات جب تک عام آدمی تک نہیں پہنچتے نا, یہ ساری خالی خولی جمع تفریق ہوتی ہے, اس کا کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد آپ نے انہوں نے 4-5 دن پہلے ایک اسٹریٹجک چینج کی ہے, آپ لوگ اس کو ذرا دے. یہ صادر یہ بالکل چاروں شانے چت ہو گئے کورٹ کے اندر. دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ عدالت کا کام ہے. جس طرح 60 برس اس ملک کے اندر جسٹس منیر کے فیصلے کے اوپر لان تان ہوتی رہی ہے نا, اسی طرح اس کورٹ کی اور اس عدلیہ کی بھی ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب اگر ہمارے فیور میں دیا تو اب میری بات تو سنیں نا جی, آپ جو مرضی کہیں, آپ میرے خلاف ایک درخواست دے دیں, جو بات میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جب سعد رفیق یہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو صفحے پورے ہیں, تو میں تو کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا, وہ اس بینچ کے پریزائڈنگ جج کی توہین کر رہے ہیں. اور جو رانا ثناء اللہ ہے اس نے انڈائریکٹ دھمکی دی ہے تابوتوں کی. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی اس نے کی. شیخ رشید کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن شیخ رشید نے کہا یہاں سے کرپشن کا تابوت نکلے گا. اس نے کرپشن کا لفظ حذف کر کے باقی ساری بات کی ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دلائل ختم ہو جائیں, جب آپ کو لوگوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ انہیں کیا سمجھ آ رہا ہے, پھر یہ پالیسی آئی ہے کہ باہر نکل کے گالیوں کی رفتار بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے ذمہ صرف ایک گالی یہ لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, انہوں نے چوری کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ہم نے کبھی کوئی بات پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ خواجہ سعد رفیق کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, ایک تو یہ جو میسج دیا کس کو دیا, آپ کی اس پہ بھی رائے چاہوں گی, لیکن پیپلز پارٹی کو کل تنقید کا نشانہ بنایا تو پیپلز پارٹی کا جواب بھی آ گیا کہ خواجہ صاحب پہلے پھاٹک تو بنا لیں, تنقید بعد میں کیجیے گا. آج وہی طریقے, وہی الفاظ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے استعمال کیے ہیں, اوگرا, NICL, قرضے معاف کرانے والے تمام چیزیں, اس کے جواب میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سعد رفیق صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کی ٹرینیں جو ہیں اب خونی ہو گئی ہیں. کل گوجرا میں 6 عورتیں اور بچے جو ہیں ان کی ٹرینوں نے مارے.
اس سے پہلے لودھرا میں 5 بچے جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا انہوں نے جا کے وہاں تعزیتیں کی ہیں؟ لگتا ہے ان کی ٹرینیں تو پٹڑی سے گر رہی ہیں, خود بھی پٹڑی سے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو خدارا ٹرینوں کو سنبھالیں, اپنے اداروں کو سنبھالیں, اور سارا وقت وہ جتنی تیزی سے زبان چلا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اگر ٹرینیں چلائیں تو کیا ہوگا, بہتر ہو گئے حالات اس ملک سے. سو یہ پوائنٹ سکورنگ کرنا بند کریں اور اپنے اپنے کام پر جو گڈ گورننس کر رہے ہیں, تو گڈ گورننس میں ان کی ٹرینیں خونی ہو گئی ہیں, تو خدارا ہمیں ایسے خونی ٹرینوں سے بچائیں. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے اور کرپشن کی بات ہے, دیکھیں مجھے تو یہ بھی حیرت ہے اور افسوس بھی ہے کہ سعد رفیق کا جو جوڈیشری کے خلاف بیان ہے, اٹ از کنڈیمنیبل. انہوں نے صفوں کی بات کی. صفے تو جی نیلسن, نیسکوم اور منروا, ان کے تو پوری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اور وہ لائبریریاں غائب ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن کبھی بی بی سی کی طرف سے ڈاکیومنٹیشن آ رہی ہے, کبھی زوڈ ڈوائچ سائٹنگ جو جرمن اخبار ہے, وہ ان کے جو جھوٹ ہیں, ان کے جھوٹ ان سے سنبھلتے نہیں ہیں. ساری دنیا نے ان کو جھوٹا جو ہے پروو کیا ہے. یہ اب اپنی سکرینز بنا رہے ہیں, آگے پردے بنا رہے ہیں, اور جب یہ پردے یہ ہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر اٹیکس کریں, پیپلز پارٹی ان کا ایک ایزی ٹارگٹ ہے, اس کے اوپر آپ اٹیک کریں, لیکن اپنے جھوٹ جو ہیں ان کو وہ کیسے چھپائیں گے؟ تو آئی تھنک کہ ان کے جو رویے ہیں یہ کنڈیمنیبل ہے. جہاں تک رانا ثناءاللہ کی بات ہے اور چیف منسٹر کی بات ہے, تو پہلے تو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا. وہ جو 16, 17, 18, 20 لوگ جو شہید ہوئے ہیں, وہ خون رائے گا گئے, ان کا کب حساب کتاب ہوگا؟ تو اس لیے خدارا پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, اپنی گورننس بہتر کریں, اور قوم کو پاناما کے اوپر جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں سیاسی انداز میں اس کے جواب دیں. رائٹ, ایک مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کریے, وہ بھی بریک سے واپس آئیں گے تو زبیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے وکیل نے بھی جو دلائل اپنے مکمل کیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے فرید پراچا صاحب سے, رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زبیر صاحب, جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے بات کی ہیں, ایک تو خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے کہ جی اب برداشت نہیں ہو رہا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی آج جا کے یہ بات کی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے, عمران خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی, سی ایم صاحب پیپلز پارٹی پہ شروع ہو گئے. دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ یہ جہاں تک اس کا تاثر ہے نا کہ کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس کی ریفلیکشن ہے باہر کیا اس کا, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وی آر اوور دا مون, وی آر اوور دا مون جو کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں. آج جو کورٹ کے اندر ہوا ہے وہ کیا تھا, اس کی سمپل میں آپ کو بتا دوں. Is this being over the moon? That is actually threatening the courts and judges. نہیں, آپ سوری, میں کچھ اور بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ریاکشن آ رہا ہے مختلف لیڈرز کا, وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے آف دی فرسٹریشن کہ جو کورٹ کے اندر ہمارے خلاف کیس جا رہا ہے. تو میں اس کی وضاحت کر رہا تھا, ایسی بات نہیں ہے. فرسٹریشن میں کون ہے اور سیٹسفائیڈ کون ہے, کون سا گروپ ہے, اور اس کا ایک اور ریفلیکشن آج عمران خان جو تھے. فیڈرل منسٹر کی میں یہ بات جب سنوں گی کہ جی تضحیق نہ کریں, نہیں کرنے دیں گے, غور سے پڑھو, صفحے موجود ہیں, تو مجھے فرسٹریشن تو وہاں نظر آئے گی نا پھر زبیر صاحب. وہ دیکھیں نا, کورٹ نہ بھی چل رہا ہوتا تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز کے حوالے سے 9 مہینے جو کہا گیا تھا, آج سب کچھ شٹر ہو کے دھرام سے گر گیا, اور پتہ چلا کہ پی ٹی آئی نے مریم نواز کے خلاف کتنا انہوں نے مریم نواز کو اچھالا ہے. آپ نے کہا کہ ان کی پریئر میں ان کا نام ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے, الزام ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا غلط ہے. میں فرید پراچا صاحب بھی آ گئے, ذرا فرید پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو پیناما کیس کے حوالے سے فرسٹریشن کہاں ہے؟ زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر اوور دا مون, ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے ساری کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر صاحب تو چونکہ ٹی وی ٹاک شوز پہ انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے, اور یہ تو اپنے اسی اطمینان کا اظہار, بلکہ وہی جو باتیں یہ شروع سے کہہ رہے ہیں وہی کہتے ہیں.
لیکن جو کورٹ میں جاتے ہیں ہر روز وزراء، ان کی جو حواس باختگی ہے، ان کی جو بوکھلاہٹ ہے، ان کی جو زبان، جو لب و لہجہ، جو طرز بیان، وہ سارا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جیسے مطلب ایک جو ہے وہ لٹیا ہی ڈبو دی گئی ہو اور سب کچھ، یعنی اس انداز کا سٹائل ہے. ابھی جو یہ بات خواجہ صاحب کی بار بار کوٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے عدالت کو کہا اور بڑے ایک جارحانہ انداز میں کہ جی آپ دیکھیں تو صحیح اور آنکھیں کھول کے دیکھیں اور یہ مکمل ہے. کتاب تو زندگی کی مکمل ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پہ نامکمل ہے، اس کو تو مکمل کوئی اور کر رہا ہے. 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ان کتابوں کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات کہہ دینا کہ جی ان کی کتاب مکمل ہے اور اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے اور پھر عدالت کو مخاطب کرنا، یہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. معاملات جتنے ہیں سعدیہ، اگر ذرا اس کا اندازہ کریں کہ اس کا تعلق کن سے ہے، یعنی عدالت یا جو ہمارے پارٹیاں یا ہم جو اس میں پٹیشنر گئے ہیں، ہم ایک فریق ہیں. ایک فریق پاکستان کے عوام ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں جنہیں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. وہ پاکستان کے عوام ہیں کہ جہاں جو 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے حالات میں رہ رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام ہیں کہ جن پر ٹیکسوں کا بوجھ لادا چلا جا رہا ہے اور قرضے جن پر بوجھ جو ہے وہ قرضوں کا بڑھ رہا ہے. 20,000 ارب روپے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے قرضے ہو چکے ہیں. 72 بلین ڈالر. اب یہ کہ یہ کس چیز کی سزا یہ لوگ بھگت رہے ہیں؟ یہ جو آپ ممکن ہے کوئی چلاکیاں کر کے عدالت کو دکھائیں کریں، لیکن معاملات تو ہیں نا کہ جو کچھ پاناما میں آیا ہے اس میں تو کمپنیاں بھی اور ان کو ایڈمٹ بھی ٹھیک ہے. لیکن میں اعجاز چودھری صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی، جو زبیر صاحب نے بات کی تھی، یہ کیونکہ اس پہ بارہا بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ مریم نواز صاحبہ کو نشانہ تو بناتے رہے تنقید کا، لیکن جو آپ کی استدعا ہے، جو پٹیشن ہے، جو آپ کی پریئر عدالت میں، اس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، ان پر کوئی الزام ہی نہیں ہے. ریسپونڈنٹ نمبر 6 کون ہے؟ مریم نواز. جی ہم نے پورا کیس ہمارا یہ ہے کہ مریم صاحبہ فرنٹ وومن ہے میاں محمد نواز شریف کی. ان کے اوپر ہمارا صرف اتنا ہی ہے، جتنی کمائی، جتنی ناجائز دولت پاکستان سے جمع ہوئی اور یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی اور 93 91 92 93 اور ان سالوں کے اندر گئی، اس کے اوپر وہ سارے بدنام زمانہ 4 فلیٹس خریدے. وہ جو آج انہوں نے کہا کہ بینیفیشل اونر نہیں ہے. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے نا کہ بینیفیشل اونر وہ نہیں ہے اگر، تو جی قطری کا خط کس لیے آ گیا؟ اس سے تو قطری کا خط 80 کے انویسٹمنٹ کے بارے میں سلیمان شہباز پہ بھی میں میری بات آپ ذرا نیا سن بیان لیجئے. آیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. BBC جانتی ہے، جرمن اخبارات جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ انکشاف ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ لوگ تو نہیں کرا رہے، آپ نے انفلوئنس نہیں ہے. ہم تو یہ مقدمہ کیا لکھا BBC کے اس میں بتا دیں، میں بتاتا ہوں. BBC میں لکھا نے آخری یہ لکھا کہ 93 سے لے کر آج تک اس کا کوئی اونر تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نہیں قطری خط کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی وہ آف شور کمپنی چینج نہیں ہوئی ہے، یہ لکھا ہے. مجھے بتائیں تھوڑی سی فائنینس اس میں ڈالا کریں. مجھے دیکھیں نا وہی بات ہو گئی، مجھے پتا تھا انہوں نے یہی کہنا ہے. ظاہر ہے کہوں گا سمبا بینک کو جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ بھی مریم صاحبہ کی ہوئی ہے. سمبا بینک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو ڈوئچے بینک سے سمبا بینک میں کیا لکھا ہے؟ میرے انفارمیشن کے لیے بتا دیں. میں آپ سے سمبا بینک کا ہے نا، بتائیں نا کیا لکھا ہے ان کی. میں آپ سے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ لکھا ہے سمبا بینک نے، لیڈیز برانچ نے، کہ ان کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. What does that mean? او منروا کیا ہے؟ اتنے بچے تو آپ نہیں ہے نا جو ڈائریکٹر کمپنی ہے. سنیں نا، یہ بات بیچ میں رہ جائے گی، یہ بات بیچ میں کورٹ میں کہہ چکے ہیں، یہ بات بیچ میں رہ جائے گی. یہ جو منروا ہے یہ نیلسن اور ایلسکون کی یعنی کنٹرول کرنے والی کمپنی ہے، اس کی مالک ہیں مریم صاحبہ. چنانچہ ہولڈنگ کمپنی، چنانچہ مریم صاحبہ اس کی بینیفیشل اونر ہے. اچھا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. چلیں یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا، سمجھ آ گئی. زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہیں سمجھ انہوں نے کدھر سمجھنا ہے، انہوں نے تو طے کیا ہوا نہیں سمجھنا. ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो ड्यूरिंग ब्रेक भी जारी थी। नफीसा शाह साहिबा, ये फरमाइएगा कि कल जो नया इंटरव्यू सुलेमान शहबाज शरीफ साहब का आया, उसको सुन के क्या लगा आपको कि वो बंटवारा जायदाद का 2007 में हुआ, तो सवाल कल से मैं ये सुन रही हूँ कि जी हुसैन नवाज साहब को फिर फ्लैट्स 2006 में कैसे मिल गए, उस वक्त वो सिर्फ एक पोते के लिए मोहब्बत कैसी थी दादा की कि वहीं पर जायदाद का बंटवारा हो गया और उनको जो है वो फ्लैट्स मिल गए। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि वाकई ये सवाल है, क्या उन्होंने अपने ताया के ख़ानदान के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ा दी हैं? देखिए, सब ने एक दूसरे के, खैर सिर्फ ताया ने, सब ताया या जो भी उनके हैं बेटे हैं या जो भी हैं नेफ्यू है नवाज शरीफ के, एक दूसरे के इनके जो है एक चीज़ तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। और मुझे पता नहीं है कि हम लीगल क्वेश्चंस में जाकर, हम जो लार्जर इशू है वो ये है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ औकात में उसने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं, उनकी औलादों ने भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं, विच मीन्स कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप पर्जरी, इट इज़ अ क्राइम कि आप ओथ पर झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तिस्ना मांगी है, अगर पार्लियामेंट में इस्तिस्ना मांगी है वेयर ही इज फेसिंग अ प्रिविलेज मोशन, विच मीन्स इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि ही हैज़ बिन लाइंग टू द नेशन, ही हैज़ लाइंग टू द आई मीन, तो अब बाकी क्या रहा है, केस क्या है? मुझे तो हैरत है कि हम लीगल क्वेश्चंस में जाकर जो एक एसेंस है कि पूरा के पूरा ख़ानदान जो है वो झूठ बोल रहा है कौम से, और अगर वो इस बात में झूठ बोल रहे हैं तो हर चीज़ में वो झूठे हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस प्राइम मिनिस्टर? तो जहाँ तक ये कह रहे हैं कि वी आर ओवर द मून, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ ये बिल्कुल सब ओवर द मून है, कोई इनमें से ग्राउंड पे नहीं है। ये चांद और आसमानों में, हवाओं में, ये उनको ज़मीनी कोई पिक्चर पता नहीं है। इनको सिर्फ 50,000 के पॉइंट स्टॉक मार्केट के नज़र आ रहे हैं, इनको ये नज़र नहीं आ रहे कि हमारे जो है डेट टू जीडीपी रेशो है 70 बिलियन, 11 अरब डॉलर जो है हमें रिटर्न करने। IMF के हम फिर से डोर स्टेप्स पर खड़े हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो क्या इन्होंने आखिर कारनामे कर लिए? जो प्रोजेक्ट 2 अरब में होना था उसके लिए आपने 20 अरब खर्च किए। तो देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि ये सारे कोर्ट्स, और फिर ऊपर कोर्ट को एक कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, अब साद रफी इनकी सीना जोरी कर रहे हैं और चोरी तो इनकी साबित हो गई है। इसमें कोई कारनामे जुबैर साहब बता देते हैं कि क्या किया। अभी कानूनी पेच किया, ये जजेस को भी घुमा रहे हैं, जजेस को भी घुमा रहे हैं, मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे। अब नेफ्यू का आई थिंक नफीसा और इजाज चौधरी साहब से और लियाकत बलूच से, मेरा ख्याल है फरीद पराजा साहब सॉरी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जैक्ट पॉइंट्स कह रहे हैं ये कल और परसों आने वाले हैं, सो लेट्स वेट फॉर दैट। बट मैं एक, चूंकि टाइम कम है, एक क्लैरिफिकेशन करूंगा, क्योंकि फरीद पराजा साहब ने बड़े मजे से ये कह दिया कि पानी पीने का, साफ पानी पीने का नहीं है, और हॉस्पिटल्स की हालत और अवाम की हालत। मैं माजरत के साथ कि ही नोज नथिंग अबाउट दीज थिंग्स, और मैं इसका एक सबूत देता हूँ। अच्छा। पिछले 4 साल में पाकिस्तान में 80% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, 80%, जो पाकिस्तान में किसी पीरियड में नहीं है। जो नफीसा शाह भी बात कर रही थी ना, सुन लें नफीसा प्लीज, हैव अ हार्ट। इनके पीरियड में ऑन एवरेज 3% बढ़ा था, हमारे पीरियड में, उसका मतलब क्या है? ये मैं साफ पीने के पानी पर आ रहा हूं। 62% NFC अवार्ड के तहत वो जो फेडरल टैक्स रेवेन्यू आता है, जो 80% ज्यादा है, वो सूबों को जाता है। और सूबों में ने क्या करना होता है? पीने का साफ पानी, अस्पतालों पर, एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर KPK में बैठे हुए हैं जमात इस्लामी के, पंजाब का सूबा या पंजाब की हुकूमत नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं कर रही सूबाई हुकूमतें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर इनको इतराज है, इनको किस चीज से इतराज है कि 80% इनको ज्यादा मिल रहा है? पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं मिला था। तो अगर पीने का साफ पानी आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपका कसूर है, या अगर आप एजुकेशन पर खर्च नहीं कर सक रहे तो आपका कसूर है। और दूसरी बात, जमात इस्लामी जो शोर में चाहती ना आके के हमें भी कसूर है, हमें हुकूमत नहीं काम कर रही, उधर KPK में मेरा ख्याल है सिंध का तो बात ही ना करें। मैं चैलेंज करता हूं इनके, जाके सिर्फ आप एयरपोर्ट के बाहर निकलें तो कराची, पूरा सिंध का हालत आपको पता चल जाएगी। बसों में ऊपर लोग लादे हुए होते हैं, बाहर गिर रहे हुए होते हैं। किस चीज पर ये कह सकते हैं करप्शन पर या परफॉर्मेंस पर? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी $60 मिलियन, अल्लाह पनाह दे, प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू राइट अ लेटर कि भाई
कोर्ट ने कहा था ना, यही कोर्ट कहते हैं ना, कोर्ट पर इन्होंने हाँ, कहा तो वो है फिर सफात। प्राइम मिनिस्टर के साथ फिर नहीं सजा भी तो मिल गई ना, मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ, बट क्यों नहीं लिख रहे थे भाई? अगर $60 मिलियन आपने फ्रॉड नहीं किया हुआ था, आप एक लेटर लिख देते ना। कोर्ट आपको कह रहा था सिर्फ लेटर लिख दें, आपने पूरा टाइम गुजरने दिया ताकि वो टाइम खत्म हो जाए। आप लोग पनामा के ऊपर झूठ बोलना बंद करें बस। जो है ना वो मनी This ट्रेल is जो है all वो पेश we are करते हैं, आप भी saying. धमकियां ना दें पनामा के ऊपर झूठ बोलना बंद और ये करें। फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के केस में एक थोड़ा या इदारों को धमकाते हैं जी, जी। या इदारों को खरीदते हैं, या इदारों को धमकाते हैं या इदारों को खरीदते हैं। अब खरीदते हैं, अब ये अपनी दफा तो सादिया, ये 60 मिलियन जो हैं ये 4 साल से आए हुए हैं, इन्होंने क्या किया? वो तो टाइम बार्ड हो गया सर, देखो ना, टाइम बार्ड करवा दिया। नहीं, और उसी टाइम वक्त बार्ड हो गया था। यही तो मैं कह रहा हूँ, वक्त हो गया उस वक्त नहीं, इनके दौर में टाइम बार्ड चैलेंज देता हूँ। और दूसरी बात मैं इन्हें बता दूं कि आज मेरे ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर हो गया था, यू कैन चेक, पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पंजाब के अंदर, ये बता रहे हैं। सारे पैसे चूंकि पंजाब को दे दिया था, तो इसलिए अच्छा अगली बात मैं आपको ना एक बात सुलेमान शहबाज की मैं आपसे अर्ज करता हूँ। एक तो उसने ये इनका बता दिया ना बंटवारा कब हुआ, दूसरी जब क्वींस बेंच वाला सवाल हुआ ना तो फिर वो गड़बड़ा गए थे। उनके वालिद साहब ने बाकी फैमिली से मिलके 34 बिलियन जो दिए वो किस मद में दिए, यानी इसका कोई जवाब आज शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया। हालांकि सबसे पहले ये खुद, दूसरा मैं पिटिशनर हूं, सुने इसका भी जवाब दे, मैं पिटिशनर हूं। कहते हैं ना डेक्लेरेशन अदालत दे तो नाअहली होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बारे में डेक्लेरेशन दिया हुआ है कि इसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, अपने जाती कारोबार को अब मफाद आमा के ऊपर तरजीह दी है, ये डिक्लेयर हुआ है और मैं इनके खिलाफ गया। ओके, बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर नफीसा शाह साहब और फरीद कराचा साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।